अमीन। मसीह खुदा ने आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। खुदा का फजल हम सब पर इसी तरह से बना रहे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम आज उसके कलाम को सुन सकें। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। वही हमारा जिंदा खुदा है जो हमें संभालता है। वही हमारा जिंदा खुदा है जो हमें हिकमत देता है, जो हमें बोलने की ताकत देता है। और उसने हमें दुनिया से अलग रखा है, अलग कर लिया है। हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं कि वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है वो हम उस पर बात करते हैं। तो कल हमने बात की थी आजमाइश की, और उसके बारे में हमने सीखा था कि आजमाइश जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होती। आजमाइश जो है हमेशा या तो हमारे अंदर की जो ख्वाहिशात हैं, जो बुरी ख्वाहिशात हैं, जो हमारी गुनाह की सरिश्त है जो है, उसकी वजह से हम पर आजमाइशें आती हैं, और फिर हम गुनाह में गिरते जाते हैं और हमें मौत तक वो गुनाह जो है वो ले जाता है। और इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि मतलब हमारे ऊपर बाज़ औक़ात आजमाइश दूसरों की तरफ से आती है, दुनिया की तरफ से आती है, और बाज़ औक़ात हम पर आजमाइश जो है अबलीस और उसके पैरोकारों की वजह से भी आती है, यानी खुदा की तरफ से नहीं आती। हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि आजमाइश इंसान पर कभी भी खुदा की तरफ से नहीं होती। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि इम्तिहान, एक और तरह की आजमाइश भी बाइबल में जिसका जिक्र है कि खुदा हमें आजमाता है। किस तरह से आजमाता है? हमारे ईमान का जो टेस्ट है वो होता है, उसको हम टेस्ट भी कहते हैं। तो उसमें जो हमारा इम्तिहान होता है हमारे ईमान का, खास तौर पर जब ईमानदारों के ईमान का जो होता है, उसको जो है खुदा की तरफ से जो है हमारे लिए किया जाता है, या उस इम्तिहान में से हमें गुजारा जाता है, वो खुदा की तरफ से होता है। वो खुदा जो है हमें और ज्यादा मजबूत करना चाहता है, हमें जो है और ज्यादा अपने ईमान में बढ़ाना चाहता है। तो हमें जो है हमारा ईमान जो है वो आजमाया जाता है। तो जिस तरह से कि आजमाइश के बारे में हमने सीखा कि बहुत सारे लोग जो हैं आजमाइश में गिरे, बाइबल में जिसका जिक्र है, लेकिन वो उसमें से ना निकले, उसमें फंस गए। लेकिन बाद में जो है उन्होंने उस बात का एहसास उनको हुआ और उन्होंने खुदा से माफी मांगी और वो खुदावंद की तरफ वापस पलटे। लेकिन इम्तिहान जो है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि इम्तिहान और आजमाइश में फर्क क्या है। तो इम्तिहान, जैसे मैंने आपको बताया कि ये खुदा की तरफ से होता है, जो सिर्फ हमारे ईमान को आजमाने के लिए होता है। जैसे कि एक स्कॉलर है मार्टिन एच मंसर, वो इम्तिहान की या टेस्ट की तारीफ जो है वो इस तरह से करता है। वो ये कहता है कि वो जराए जिनसे हम अपने ईमान की सच्चाई या खालिस ईमान को जो है हम प्रूव करते हैं, हम साबित करते हैं, वो इम्तिहान या वो जराए जिनके जरिए से हम अपने खालिस ईमान को साबित करते हैं, और जो हमारा मसीही किरदार है, जो हमारा करैक्टर है, वो उस इम्तिहान के दौरान जो है वो नशुनमा पाता है। और जो है खुदा फिर अपने लोगों से इस इम्तिहान के जरिए जो है खुदा अपने लोगों से ये वादा करता है कि वो उनको इस इम्तिहान से निकालेगा। यानी खुदा जहां पर हमारा टेस्ट आजमाता है, खुदा वहां पर हमें फिर उस इम्तिहान में जो है वो निकलने के लिए हमारी मदद का भी वादा जो है वो करता है। तो हम सब जानते हैं कि खुदा के लोगों को जो है किन किन इम्तहानात से गुजरना पड़ा। बाइबल में हम बहुत सारे हवालाजात देखते हैं, और ईमानदार बाजू का जो है लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो बड़ा ही क्रिटिकल वो है कि खुदा बाजू का जो खुदा के लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो खुदा की जात पर भी शक करना शुरू हो जाते हैं। जब वो उनके ईमान का टेस्ट होता है तो वो ठोकर खाते हैं। ठोकर खाने की वजह से वो बाजुकात जो है खुदा को ही आजमाने लग जाते हैं कि देखते हैं कि खुदा जो है क्या अपने वादों का पक्का है, या खुदा जो है अपने वादों को पूरा करता भी है कि नहीं करता। तो जो कि बाइबल जो है हमें इस चीज से मना करती है, वो इस चीज को जो है कंडेम करती है कि हमें खुदा को नहीं आजमाना, या हमें जो है खुदा के वादों को जो है, जब हम ये ईमान रखते हैं कि हम खुदा हमारा बाप है, तो फिर जो उसने वादे किए हमें उन पर यकीन भी रखना चाहिए, क्योंकि खुदा का एक वक्त मुकर्रर है जिसमें से वो हमें निकालता है, जिस
جب وہ ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے تب بھی وہ ایک وقت مقرر ہے، اور جس میں سے اس میں ہمیں نکالنا ہے، جس وقت اس نے ہمیں نکالنا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے اس وقت کا جو ہے وہ انتظار کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ نہیں کرتے، ٹھوکر کا باعث ان کے لیے جو ہے یہ چیز ٹھوکر کا باعث بعض اوقات بن جاتی ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جو کلام کو جانتے ہیں، جو اس چیز کو پرکھتے ہیں اور کلام سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو کر ایک نئی قوت کے ساتھ، ایک نئی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ تو ہم جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امتحان جو ہے وہ آزمائش کی طرح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے اور وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ہمارا امتحان ہمیں خدا کے اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلا پطرس اس کے پہلا باب اور اس کی 6 سے 7 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ پہلا پطرس اس کے پہلے باب اور اس کی 6 سے 7 آیت میں جو ہے پطرس رسول یہ بات کرتا ہے، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا۔ تو یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس ٹیسٹ، مختلف جو امتحانات ہیں ہمارے ایمان کے، جب ان میں سے گزرتے ہیں اور آخر پھر ہم ان میں سے نکل آتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ خالص سونے کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ خالص سونے سے بھی زیادہ بیش قیمت ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا خدا یسوع مسیح آئے گا، وہ ظاہر ہوگا، تو ہمارے جو ہے اس ایمان کی جو ہے وہ تعریف کی جائے گی، اور پھر جو ہے ہمارے لیے وہ عزت اور جلال اور تعریف کا باعث ٹھہرے گا۔ تو خدا یسوع مسیح کیونکہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس بات کی یقین رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ جب وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے تو ہر وقت وہ ہمارے جو ایمان ہے اس کو بھی وہ جج کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں یا کس درجے پر ہیں۔ وہ پھر وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، جب ہم اس میں سے کامیابی سے نکل جاتے ہیں تو ہمارا ایمان اس خالص سونے سے بھی زیادہ بیش قیمت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یعقوب جو ہے اپنے خط میں اس کے پہلا باب اس کی 4 آیت میں وہ یوں بیان کرتا ہے کہ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یہاں پر بھی جو وہ آزمائش ہے، یہ وہ امتحان ہے جو خدا کی طرف سے ہے، جو ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہے، اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پھر جب آپ ہمارے اوپر وہ امتحان، جب ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے تو پھر ہمیں صبر سے جو ہے اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کو ہمیں کام کرنے دینا ہے، صبر کو پورا پورا اپنا کام کرنے دو تاکہ پھر ہم کامل ہو جائیں اور ہمارے اندر کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں زکریا اس کا 13 باب، زکریا اس کا 13 باب اس کی 9 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، 13 باب 9 آیت میں یوں لکھا ہے، اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا، وہ مجھ سے دعا کریں گے، میں ان کی سنوں گا، میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے نبی کے ذریعے جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بات کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی سے ہم سب واقف ہے کہ کس طرح سے خدا نے ان کو مارا ہے، کس طرح سے خدا نے ان کو جو ہے تباہ و برباد کیا ہے، کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ ان میں سے میں ایک حصہ جو ہے وہ بچا کے رکھوں گا۔ اب اس حصے کو خدا کیا کہتا ہے کہ میں اس حصے کو کیا کروں گا، میں اس حصے کو آگ میں ڈالوں گا، اس کو چاندی کی طرح صاف کروں گا، اس کو میں سونے کی طرح تاؤں گا، یعنی کہ میں ان کو جو ہے ان کے ایمان کو آزماؤں گا، ان کو مختلف امتحانات میں سے گزاروں گا، اور پھر وہ جو لوگ ہیں مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی سنوں گا، اور پھر وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ خداوند ہی ہمارا
خدا ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری بائبل میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں جہاں پر ایمان کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا. تو ہم سب ابراہیم کا جو ایمان ہے اس کی بہت زیادہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے علاقے سے، اپنے گھر بار، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر تم اس ملک میں چلے جاؤ جو میں تمہیں دوں گا. تو ابراہیم ایمان رکھتے ہوئے جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل پڑتا ہے. پھر سب سے بڑی آزمائش ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا امتحان جو اس پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب اس کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو، اپنے پیارے بیٹے، اپنے پہلوٹے بیٹے اسحاق کو جو ہے وہ قربان کر دے. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹے کو لے جاتا ہے، لکڑیاں لے کر جاتا ہے، آگ لے کر جاتا ہے اور قربان کا بنا کر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اس پر رسی سے باندھ کر لٹا دیتا ہے. یعنی وہ خدا کے اس دیے ہوئے امتحان میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور خدا پھر اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور خدا، ہم جانتے کہ خدا اس کو پھر وہاں اس کے بیٹی کی جگہ قربانی کا مینڈا جو ہے وہ اس کو فراہم کرتا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ اب ہمارا امتحان کس طرح سے ہوگا، کیسا ہوگا. اس کی مختلف صورتیں ہیں، امتحان کی مختلف صورتیں ہیں. بعض اوقات مشکل حالات آ جاتے ہیں، تنگ دستی آ جاتی ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں. اتنی تنگ دستی ہو جاتی ہے کہ انسان کو کھانے کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں کہ انسان بعض اوقات بہت کچھ میں نہیں اس حد تک مایوس اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لیکن وہاں پر جو ہے ایک امید، ایک نور، ایک ایمان جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ پھر ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے. اور بعض اوقات وہ لوگ جو ہیں اس میں فیل ہو جاتے ہیں، جیسے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یا غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. یعنی اس طرح سے بہت ساری دوسری صورتیں بھی ہیں. اس کے علاوہ مطلب حوصلہ شکنی لوگ ہمیں جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں، ہمارے بارے میں ناجائز باتیں کرتے ہیں، ہمیں غلط کہتے ہیں، ہمیں مطلب لعن طعن کیا جاتا ہے، ہم پر سختیاں کی جاتی ہیں، ہم پر ظلم کیا جاتا ہے. یعنی ایسی بہت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے امتحان کی طرح ہیں جو ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن جب ہم ان ساری چیزوں میں سے بڑے ہی آسانی سے گزر جاتے ہیں، خدا کی مدد کے ساتھ، خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے، خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے جب ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں تو خدا پھر ہمیں ایک نئی قوت کے ساتھ خدا ہمیں کھڑا کرتا ہے. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک ایماندار کو جو ہے اس کو اپنے جو ہے ایمان کا جو ہے وہ ٹیسٹ دینا ہے. ہر ایک ایماندار کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے اور اس میں سے گزرنا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ اس میں سے گزر بھی چکے ہیں، بہت سارے اس حالات میں سے گزر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں جب ہمیں خدا نے ایک نئے لیول پر لے کر جانا ہوتا ہے، روحانیت کے ایک نئے لیول پر لے کر جانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ایک آزمائش آتی ہے، اس سے پہلے ایک مطلب امتحان آتا ہے. اس امتحان سے پھر جب ہم چلتے ہیں تو پھر ہم نئے ایک روحانی لیول پر پہنچتے ہیں، کیونکہ روحانیت کے بھی لیول ہیں. تو ہم ان لیولز کو کیسے پار کرتے ہیں؟ جب ہم ان امتحانات میں سے گزرتے کامیابی سے پاس کرتے جیسے جس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم پہلے جب ہم دنیاوی تعلیم و تربیت کی بات کریں تو ہم پہلی میں ہوتے ہیں، پھر دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت، اس طرح سے درجہ بدرجہ ہمارے جو ہیں وہ امتحانات ہوتے ہیں اور ہم اس سے کامیابی سے نکل جاتے ہیں. اور پھر ہر دفعہ امتحان مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے. پھر خدا ہمیں اس مشکل امتحان کے لیے خدا ہمیں نئی قوت بھی دیتا ہے، نئی عقل بھی دیتا ہے، نئی سوچ بھی دیتا ہے، نئی سمجھ بھی دیتا ہے. اور ہم ان امتحانات کو پاس کرتے پھر آخر ہم گریجویٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. یہ دنیاوی مدارج ہیں، لیکن روحانیت کے بھی اسی طرح سے مدارج ہیں. جیسے ہم پہلے نومولود ہوتے ہیں، پھر ہم بڑھتے ہیں، پہلے ہم دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، پھر ہم ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہوتے ہیں، پھر ہم بڑھتے ٹھوس غذا کھاتے پھر ہم ٹیچر بنتے ہیں اور ٹیچر کے لیول سے بھی ہم آگے چلے جاتے ہیں. یہ بھی اسی طرح سے ہے جو خدا ہمیں جب ہم ایمان کے اس امتحان میں سے کامیاب ہوتے ہیں. جیسے کہ دوسرا پطرس اس کے 2 باب اس کی 9 آیت میں جو ہے پطرس رسول یہ بات کرتا ہے، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے. خدا ہمیشہ اپنے بندوں کو جو ہے اس امتحان میں سے جو ہے وہ نکال لیتا ہے، لیکن جو بدکار لوگ ہیں خداوند ان کو عدالت کے دن تک جو ہے
سزا کے لیے رکھنا جانتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کے 22 باب اور اس کی 32 آیت میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح جب صلیب دیے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں اور بڑے دکھی ہیں، بڑے غمگین ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور شاگرد بھی اس بات سے اداس اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے کہ ان میں ایک بحث بھی ہوتی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جو خدمت کرنے والا، جو خادم ہے، وہ بڑا نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے۔ جو خادم ہے اس کا کام خدمت کرنا ہے، خدمت لینا نہیں ہے۔ لیکن آگے پھر خدا یسوع مسیح جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں پر بھی جس طرح سے تم میری تمام آزمائشوں میں، مشکل گھڑیوں میں تم میرے ساتھ کھڑے رہے ہو، اور پھر خاص طور پر پطرس سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اے شمعون شمعون، 2 دفعہ کہتے ہیں کہ شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم کو مانگ لیا ہے تاکہ وہ تمہیں پھٹکے، تاکہ وہ تمہارے جو ایمان کو جو ہے وہ پھٹکے، یعنی تمہیں جو ہے تمہارے ایمان کو جج کرے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یہاں پر یہ بڑی اچھی بات ہے، خدا یسوع مسیح اس کو کیا کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکے گا، جیسے خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ تو آج ہی 3 بار میرا انکار کرے گا۔ خدا یسوع مسیح پہلے سے ہی جانتے تھے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، لیکن خدا یسوع مسیح نے یہ اس کو بات کہی کہ جب تو رجوع کرے، رجوع کا مطلب کہ جب تو اس بات کو سمجھ جائے گا، جب تجھے سمجھ آ جائے گی، اور پھر تو واپس پلٹے گا، اور پھر تو اس بات کو جان لے گا، اور تو واپس جب پلٹے گا تو پھر اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا، یعنی تمام شاگردوں کو مضبوط کرنا، اور یہ ساری چیزیں ان کو سکھانا اور بتانا۔ اسی طرح سے ہم یعقوب اس کے پہلا خط 2 باب اس کی 4 آیت میں ہم نے پہلے ہی اس میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس طرح سے خدا یسوع مسیح کا جو ایمان ہے وہ بھی ہماری طرح آزمایا گیا، خدا یسوع مسیح کا ایمان بھی ہماری طرح آزمایا گیا۔ اور پہلا پترس اس کے 4 باب اس کی 12 سے 13 آیت ہم پڑھیں گے تو اس میں یوں لکھا ہے، اگر ہم پڑھیں پہلا پترس اس کی 4 باب اس کا 12 سے 13 آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو جو شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے 19 آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ وہ یہاں پہ یہ بات کرتا ہے کہ جب بھی آپ خداوند میں ایمان رکھتے ہوئے، خداوند میں ہوتے ہوئے جب آپ دکھ پاتے ہو، تکلیفوں میں سے گزرتے ہو، پریشانیوں میں سے گزرتے ہو، تو آپ پھر بھی نیکی کرنے کے درپیر ہو، ہمیشہ نیکی کرو۔ اپنے جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلانا، اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنا، اپنے دشمنوں کو بھی کھانا کھلانا، جس طرح سے یہ ساری چیزیں، تاکہ ہم اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کر سکیں، تاکہ ہمارا خدا جو وفادار ہے، جب ہم ان مشکلات میں سے گزریں گے تو ہمارا خدا جو وفادار خدا ہے وہ ہماری روح اور جان کو بھی بچائے گا، ہمارے بدن کو بھی بچائے گا، ہمیں بحال کرے گا اور ہمیں پھر زندہ کرے گا۔ اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بھی بیابان میں خدا نے آزمایا، خدا نے ان کو کبھی ان کو خدا نے بھوکا رکھا، کبھی ان کو پانی نہیں تھا ان کے پاس، خدا جان بوجھ کے ان کو خدا نے جو ہے وہاں سے اس بیابان میں سے گزارا، 40 سال تک خدا ان کو دیکھتا رہا، ان سے بات بھی کرتا رہا، ہم سب اس ہسٹری سے واقف ہیں۔ تو خدا نے اس میں موسیٰ پھر ان سے کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں اس لیے بھوکا رکھا تاکہ وہ تمہیں من دے سکے، خدا نے تمہیں اس لیے پیاسا رکھا کہ تمہارے لیے پہاڑ میں سے پانی نکال سکے تاکہ تم خداوند پر ایمان لاؤ کہ واقعی خدا کا مطلب خدا ہے۔ خدا نے تم لوگوں کو 40 سال تک اس بیابان میں سے گزارا، نہ تمہارے کپڑے پھٹے، نہ تمہارے جوتے خراب ہوئے، نہ تمہارے جوتے چھوٹے ہوئے تمہیں، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے تھا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے ایمان رکھا وہی وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور جو بے دل ہو گئے، جو بڑبڑاتے تھے اور جو غلط کام کرتے تھے، غلط کاموں میں پڑ جاتے تھے، اور جو خدا کے خلاف جو ہے بغاوت کرتے تھے،
ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اسی بیابان میں مر گئے اور وہ اس وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح ہم قضات کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدعون کا جو واقعہ جب وہ جنگ کے لیے جاتا ہے تو کیسے خدا اس کو کہتا ہے کہ اپنی فوج کو کم کر دے، اور پھر 300 کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ فاتح ہوتا ہے، تاکہ خدا ان کو یہ سکھا سکے کہ فوج کی جو کثرت ہے یا فوج کی جو زیادتی یا زیادہ ہونے کی وجہ سے فتح نہیں ملتی، خدا کی قدرت سے جو ہے، خدا کے ہاتھ سے، کبھی ہاتھ سے جو ہے ہمیں فتح ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علیشا کا نوکر جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ علیشا کے خلاف تھا، کیونکہ وہ خدا کا نبی ہے۔ ایک صبح جب اس کا خادم جو ہے وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لشکر اس کو نظر آتا ہے جس پہاڑ پر وہ رہتے ہیں، اور اس پہاڑ کو انہوں نے چاروں طرف سے گھوڑوں اور رتھوں سمیت جو ہے انہوں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، اور وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور وہ علیشا کو جا کے بتاتا ہے کہ دیکھو فوج نے ہمیں، ایک بڑا لشکر ہے جس نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ تو علیشا اس کو جواب دیتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ اس کو وہ فوج نظر آ رہی ہوتی ہے جو خدا نے اپنی فوج ان کی حفاظت کے لیے معمول کی ہوتی ہے۔ تو پھر خدا اس کی آنکھیں بھی کھولتا ہے اور اس کو وہ جو خدا کے فرشتے یا خدا کی فوج ان کی مدد کے لیے ہوتی ہے وہ ان کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل کو جو ہے جب وہ سیری میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو کس چیز سے آزمایا جاتا ہے؟ وہاں پر ان کو مے سے، گوشت سے اور ایسی چیزوں سے، حرام کا گوشت اور ایسی چیزیں اور شراب نوشی، یہ ساری چیزوں سے انہیں آزمایا جاتا ہے، لیکن وہ اس پر پورا اترتے ہیں، وہ ساگ پات کھاتے ہیں اور سادہ پانی پیتے ہیں، پھر بھی خدا ان کی صحت کو، جسمانی طور پر خدا ان کو کتنا صحت مند رکھتا ہے، اور ان کے چہرے اتنے رونق اور سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سدرک میں سک اور ابد نجو کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس مورت کو سجدہ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے خدا کو ہی سجدہ کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں جب لازر بیمار ہوتا ہے تو خدا یسوع مسیح کو پتہ چلتا ہے کہ لازر بیمار ہے، اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جان بوجھ کر جو ہے وہ لازر کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اس لیے وہ 2-4 دن اور اسی شہر میں ٹھہر جاتے ہیں۔ جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیتنیہ میں جاتے ہیں تاکہ اس کو لازر کو زندہ کر سکے، تاکہ جو مریم اور مارتا ہے اور جس کا بھائی لازر ہے وہ اس بات کو جان سکے کہ میں ہی زندگی ہوں، میں ہی قیامت ہوں، اور وہ مجھ پر ایمان لا سکے، تاکہ وہ ان کی آنکھیں کھل سکیں، وہ یہ جان سکے کہ میں ہی خدا ہوں اور میرے اندر وہ قوت، وہ قدرت ہے کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ جیسے کہ وہ مارتھا سے بات کرتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، تو وہ پھر کیا کہتی ہے کہ میں اے خدا میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا، یعنی یہ ایمان لانے کے لیے تھا تو اس کا بھائی مرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسولوں کو بھی آزمایا گیا، ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، استفنس کو بھی سنسار کیا گیا لیکن وہ اس میں کامیاب ہوا۔ پولس رسول جو ہے اس کو بھی آزمایا گیا، مختلف طریقوں سے اس کو آزمایا گیا، لیکن وہ پھر بھی اپنے ایمان پر جو ہے وہ رہا، کیونکہ اس نے نجات کا وہ مزہ چکھ لیا تھا، اور اس مزے کو اور اس چیز کو وہ جانتا تھا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے، اس لیے وہ اپنی مصیبتوں پر، اپنے دکھوں پر جو ہے وہ فخر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میں اس قابل ہوا کہ میں انجیل کی خوشخبری کی خاطر میرے اوپر یہ سب کچھ آیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت کہ آزمائش ہمیشہ بے دین ذرائع سے، دوسرے ذرائع سے آتی ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب، اس کا مقصد، آزمائش کا مقصد ہمیں خدا سے دور لے جانا اور گناہوں کی زندگی میں لے جانا ہے، جبکہ امتحان کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف پلٹیں، ہم خدا کی طرف آئیں، اور خداوند ہمیں اس میں ہماری مدد کرے، اور پھر ہمیں اس بات کا خداوند احساس دلائے کہ ہمارا خدا سچا ہے اور وفادار خدا ہے، اور ہم اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھ سکیں اور ہم اس کے اور زیادہ قریب آ سکیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم آزمائش، اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، یعنی کہ ہم آزمائش میں نہ گریں،
امتحان میں گرے تو اچھی بات ہے، ہمارا ایمان آزمایا جائے تو وہ اچھی بات ہے، ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین۔